नमस्कार। आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है। इस दरबार में जी हाँ, वही महफिल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन भट्टो के मज़ामीन सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनका मजमून, हिंदुस्तानी सनत फिल्म साजी पर एक नज़र। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर एक नज़र। माना ये मजमून आज से 70-80 साल 90 साल पहले लिखा गया होगा, लेकिन आज भी ये उतना ही सही है जितना शायद उस वक्त था। आइए सुनते हैं सादत हसन मंटो का मजमून, हिंदुस्तानी सनत फिल्म साजी पर एक नज़र। 1913 में मिस्टर D.G. फाल्के ने हिंदुस्तान का पहला फिल्म बनाया और इस सनत का बीज बोया। दादा फाल्के ने आज से 25 बरस पहले अपनी धर्मपत्नी के जेवरात बेचकर जो ख्वाब देखा था, उनकी निगाहों में यकीनन पूरा हो गया होगा। मगर वो ख्वाब जो मुल्क के तरक्की पसंद नौजवान देख रहे हैं, अभी तक उनकी ताबीर अमली शक्ल में नज़र नहीं आई। इसकी वजह सिर्फ ये है कि मुल्क के इस लतीफ़ सनत की बागडोर ऐसे लोगों के हाथों में है जिनके दिलो दिमाग पर बुढ़ापा तारी है, जो सिर्फ गर्दोपेश की छोटी छोटी चीज़ों से मुतमईन हो जाते हैं और जिनको आगे बढ़ने की ख्वाहिश ही नहीं होती। किसी सनत को बांबे रिफत तक पहुंचाने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं होती जिनका तख़य्युल जंग आलूद हो और जिनकी ज़िंदगी ठहरा पानी बनकर रह गई हो। नौजवानान वतन जिनकी मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मुल्क के वो नौजवान जो साज़े हयात के हर तार को छेड़ कर नग़मे पैदा करना चाहते हैं, वतन के वो नौजवान जो बुलंदियों में परवाज़ करना चाहते हैं, हिंदुस्तान के बाग के वो परिंदे जो अपने कतरे हुए परों के बावजूद उड़ना चाहते हैं, अपने मुल्क की सनत के मौजूदा रफ्तार से मुतमईन नहीं। वो बेअक़ल बच्चे सही, तिजारती राजों से नावाकिफ़ सही, मुफलिस सही, लेकिन जो तड़प उनके सीने में है, जो ख्वाहिश उनके दिल में करवटें लेती है, जो इस्तराब उनके तमतमाते हुए चेहरों पर खेलता है, यकीनन काबिल एहतराम है। तमाम वज़नी जेबों वाले सरमायादारों को जो इंडियन मोशन पिक्चर कांग्रेस में अपनी तिजोरियों की नुमाइश करने के लिए आए थे, एक सेकंड के लिए एहतरामन मुल्क के इन पागल लौंडों के दीवाने जज्बे के आगे सर झुका देना चाहिए। हिंदुस्तान के इन तरक्की पसंद नौजवानों को बीमार कहा जाता है। वो बीमार हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर यह बीमारी वो इश्क है जो उनको अपने वतन के ज़र्रे ज़र्रे से है। उनको दीवाना कहा जाता है। वो दीवाने हैं इसलिए कि वो अपने वक्त के कायदीन की होशबंदी से मुतमईन नहीं। वो चाहते हैं कि अपने वतन के रथ में सब के सब जुट कर उसे उस मकाम पर पहुंचा दे जहां दूसरे मुल्क खड़े हैं, और इसके लिए वो अपनी जानें कुर्बान करने के लिए भी तैयार है। ये दीवानापन है, मगर इस दीवानगी का एहतराम होना चाहिए। हिंदुस्तान की होशमंदी, मतानत और संजीदगी के ठिठरे हुए बंद को गरमाने के लिए दीवानगी की इस आग की हर वक्त ज़रूरत है। हमें अच्छी फिल्में चाहिए, हमें ऐसी बुलंद फिल्में चाहिए जो हम गैर ममालिक की फ़िल्मों के मुकाबले में पेश कर सकें। हम लोगों को ये खपत है, इस बात की दीवानगी है कि हमारे वतन की हर शय दूसरे के मुकाबले में अच्छी हो। ये खपत हमारी ज़िंदगी की असली गर्मी है और हम इस गर्मी को अलहदा नहीं कर सकते। इनकलाब से पहले रूस के हालात हिंदुस्तान से बदतर थे। रूस में अदब और शायरी का नामो निशान तक नहीं था, मगर उसने एक नहायती कलील अरसे में वली पैदा किए, मीर और गालिब पैदा किए। सनत फिल्म साजी में भी उनकी तरक्की काबिल रश्क है।
روس نے ایسے ایسے ڈائریکٹر پیدا کیے کہ ان پر فکر انسان ہمیشہ بجا طور پر نازا رہے گا۔ ہمارے ملک نے ان 25 برسوں میں، جن کے 9125 دن ہوا ہوتے ہیں، کیا کیا ہے؟ کیا ہم ان 25 برسوں کا حاصل ان ڈائریکٹروں کی شکل میں پیش کر سکتے ہیں جو اپنے فلموں کا منہ مانگے ہوئے لقموں سے بھرتے ہیں؟ کیا ہم ان افسانہ نویسوں پر تھوڑی دیر کے لیے فخر کر سکتے ہیں جو دوسروں کی چچوڑی ہوئی ہڈیوں پر ٹیڑھی بنگی لکیریں کھینچتے ہیں؟ کیا ہم ان فلموں کو دوسرے ممالک کے فلموں کے مقابلے میں پیش کر سکتے ہیں جو امریکی فلموں کی 1000ویں کاربن کاپی معلوم ہوتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہندوستان میں ٹھیٹھ ہندوستانی فلم بننے چاہیے۔ ہمارے وہ سوشل فلم جو آج کل سینکڑوں کی تعداد میں سنیماؤں کے پردے پر چلتے ہیں، کیا ہندوستانی تہذیب کے آئینہ دار ہیں؟ اس کا جواب موٹے قلم سے یہ ہونا چاہیے نہیں۔ آپ ان فلموں میں کبھی ہندوستانیت کو امریکی لباس میں دیکھتے ہیں اور کبھی امریکہ دھوتی کرتے میں نظر آتا ہے جو بے حد مضحکہ خیز ہے۔ ان کو سوشل فلم کہا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح ہر ایکٹر خود کو آرٹسٹ کہتا ہے۔ ہندوستان میں ابھی تک آرٹ کے صحیح معنی پیش نہیں کیے گئے۔ آرٹ کو خدا معلوم کیا چیز سمجھا جاتا ہے۔ یہاں آرٹ ایک رنگ سے بھرا ہوا برتن ہے جس میں ہر شخص اپنے کپڑے بھگو لیتا ہے، لیکن آرٹ یہ نہیں ہے، اور نہ وہ تمام لوگ آرٹسٹ ہیں جو اپنے ماتھوں پر لیبل لگائے پھرتے ہیں۔ ہندوستان میں جس چیز کو آرٹ کہا جاتا ہے، ابھی تک میں اس کے متعلق فیصلہ نہیں کر سکا کہ کیا ہے۔ ہندوستانی صنعت فلم سازی میں جن 2 لفظوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے، ان میں سے ایک آرٹسٹ ہے اور دوسرا شاہکار۔ ڈائریکٹر سے لے کر اسٹوڈیو میں تختے ٹھوکنے والے مزدور تک سب کے سب آرٹسٹ ہیں۔ ہریش چندر سے لے کر ستارہ تک جتنی فلمیں بنی ہیں، سب کے سب شاہکار ہیں۔ اس سے یہ ہوا کہ آرٹ اپنی قدر و منزلت کھو بیٹھا ہے اور شاہکار نہیں رہا۔ فلم اور پروڈیوسر۔ ہندوستانی صنعت فلم سازی کی دیگر کو حالت کے متعلق آئے دن اخبارات اور رسائل میں تبصرے شائع ہوتے رہتے ہیں، مگر پریس کی اس آواز سے ملک کی صنعت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کہ اکثر و بیشتر اخبارات کے پیش نظر ترفیع صنعت کے جذبے کے بجائے جلب منفعت ہے۔ اس میں ایسے اخباروں اور اخبار نویسوں کا کوئی قصور نہیں جن کے کاغذ اور جن کے قلم پروڈیوسروں کی میزانوں میں تلتے ہیں۔ دراصل ہر شخص کساد بازاری کے اس زمانے میں کسی نہ کسی ہیلے سے اپنی روزی کمانا چاہتا ہے، اور جب فلمی دنیا میں فلمی خداؤں کے آگے سر جھکانے سے چاندی کے سکے مل جاتے ہیں تو کورنشوں کو معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ ہندوستان میں سینکڑوں کی تعداد میں اخبارات اور رسائل چھپتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ صحافت اس سرزمین میں ابھی تک پیدا نہیں ہوئی۔ اگر ایسا ہوتا تو آج ہمیں متصغرہ صدر الفاظ میں اپنی کمزوریوں کا اظہار نہ کرنا پڑتا۔ صحافت اپنی فطری شکل خود بخود اختیار کرے گی جب ہمارے ملک سے جہالت دور ہو جائے گی، اور جہالت صرف اسی صورت میں دور ہو سکتی ہے جب دانش گاہوں کے دروازے عوام پر کھول دیے جائیں۔ عوام کو تعلیم یافتہ بنانے کے مختلف طریقے ہیں، ان سب میں سے فلم کو متفقہ طور پر بہت بااثر تسلیم کیا گیا ہے۔ سیلولائٹ کے فیتے کے ذریعے سے ہم پبلک تک اپنا پیغام بطریق احسن پہنچا سکتے ہیں۔ نصاب کی بھاری بھرکم کتابیں طلباء کے سینے پر بوجھ بن کر رہ جاتی ہیں۔ اسکول کے اوقات تعلیم میں ہمارے اکثر بچے دل سے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لیکچر کالج کے بعض لڑکے لڑکیوں کے دماغ پر اثر کرنے کے بجائے ان کے اعصاب پر اثر انداز ہوتے ہیں، مگر یہ دیکھا گیا ہے کہ فلم سے بددلی کا اظہار بہت کم کیا جاتا ہے۔ جو بات مہینوں میں خوش تقریروں سے نہیں سمجھائی جا سکتی، چٹکیوں میں ایک فلم کے ذریعے سے ذہن نشین کرائی جا سکتی ہے۔ فلم کے عالمگیر اور ہمارا اثر کے پیش نظر ہمارا خیال ہے کہ ہندوستانی عوام کے اذہان کو بیدار کرنے کے لیے ایسی فلموں کی ضرورت ہے
जो कोई नई बात सिखाएं और जिनको देखकर तमाशाई तफरीह हासिल करने के साथ साथ सिनेमा हॉल से बाहर निकलते वक्त अपने दिमागों की आगोश में गौर व फिक्र के जरासीम भी लेते जाएं। जिस तरह जिस्मानी सेहत बरकरार रखने के लिए कसरत की ज़रूरत है, ठीक उसी तरह जहन की सेहत बरकरार रखने के लिए ज़हनी वर्जिश की ज़रूरत है। मुकाम तासुफ़ है कि हमारे फिल्मी प्रोड्यूसरों के पेश नज़र सिवाय तिजारत के और कुछ भी नहीं। ये दुरुस्त है कि ताजिरों को सिर्फ हुसूल ज़र से मतलब होता है और हमें इस पर कोई एतराज़ भी नहीं, मगर हम कूर ज़ौक़ी और पस्त मज़ाक़ी का गिला किए बगैर नहीं रह सकते। हमारे अक्सर प्रोड्यूसर अपने निगार खानों में तीसरे दर्जे की फ़िल्म बनाकर पर्दे पर पेश करते हैं, सिर्फ इस ख्याल से कि इस किस्म के लचर फिल्म पब्लिक की जेबों से ज़्यादा रकम वसूल कर सकते हैं। ये ख्याल बिल्कुल गलत है। मजाक पैदा किया जाता है, खुद पैदा नहीं होता। अगर पब्लिक में पस्त मजाकी के लोग मौजूद हैं तो उसके ज़िम्मेदार हमारे प्रोड्यूसर हैं, जो मजाक को पस्ती की तरफ ले जाते हैं। जादू के लायानी किस्से और परियों की फ़र्जी कहानियों में इतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी कि हमारे प्रोड्यूसर समझते हैं। पब्लिक ऐसी फिल्म चाहती है जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त उनके दिल से हो। जिस्मानी हिस्सियात से मुताल्लिक़ चीज़ें ज़्यादा देर पा नहीं होती, मगर जिन चीज़ों का ताल्लुक़ रूह से होता है वो देर तक कायम रहती हैं। मास्टर विट्ठल के स्टंट तमाशाइयों के जहन से बिल्कुल निकल चुके हैं। वो रूहानी खुराक के लिए खाली हैं। हमें इस वक्त ऐसी फिल्में दरकार हैं जो हमें कुछ सिखाएं। ऐसी फिल्में नहीं चाहिए जो हमें सब कुछ भुला दें और जो हमारे अज़हान को जंग आलूद करें। हमें अपनी ज़बान से प्यार करना सिखाया जाए, हमें अपने वतन से प्यार करने का सबक दिया जाए, हमें मोहब्बत के हकीकी मानों से आशना कराया जाए, हमारे सामने किताब इंसानियत के औराक खोले जाएं। क्या हमारे प्रोड्यूसर ऐसा नहीं कर सकते? क्या वो अपनी तिजारत को हमारी मांग के साथ साथ और ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते? इख्तिसार की ज़रूरत। हमारे यहाँ खामोश फिल्मों के ज़माने से लेकर अब तक जितनी फिल्में बनी हैं उनकी गैर मामूली तवालत देखकर ख़याल पैदा होता है कि शायद हमारे प्रोड्यूसर ये समझने लगे हैं कि पब्लिक गैर मामूली तौर पर लंबी फिल्म पसंद करती है। मुमकिन है इसमें कुछ सदाकत हो, मगर वाक़या ये है कि ऐसे तूल तवील फिल्मों की नुमाइश से जहाँ सनत फिल्म साजी की तरफी में रुकावट पैदा हो रही है, वहाँ तमाशाइयों के अज़हान पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। आजकल वो ज़माना है जिसमें इख्तिसार को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। कम से कम वक्त में मतलब हल करना आजकल हर शख्स के पेश नज़र है। मगर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ के फिल्मों में जो बात 7 या 8 हज़ार फुट सेलुलाइट भी कही जा सकती है, उसे 15 या 16 हज़ार फुट लंबे फीते में फैला दिया जाता है। इसका नतीजा जाहिर है। एक अफसाने को जिसके सारे अबवाब 8 हज़ार फुट लंबे फिल्म में समा सकते हैं, अगर रबड़ की तरह खींचकर 16 हज़ार फुट लंबा बना दिया जाएगा तो उसमें वो बात न रहेगी जो उसकी फितरी तवालत में थी। अफसाने की हुदूद से जो कोई बाहर निकलने की कोशिश करेगा, अच्छा अफसाना गो नहीं बन सकता। जिस तरह रबड़ का फीता एक ख़ास हद तक खींचा जा सकता है, इसी तरह अफसाना भी एक ख़ास हद तक खींचकर बड़ा किया जा सकता है। अगर हम इस हद से गुज़र जाएं तो बेचारे अफसाने की सारी हड्डियाँ पसलियाँ टूट जाएंगी और सब का सब मुंतशिर हो जाएगा। गैर फिक्री तौर पर लंबे फिल्म में डायरेक्टर खाक कितना ही काबिल क्यों ना हो, अफसाने को अपने तौर पर कायम रखने में कामयाब नहीं हो सकता। फिल्म तवील होगा तो उसमें कुदरती तौर पर डायलॉग भी लंबे लंबे होंगे और एक्टर उनकी अदायगी में यक आहंगी बरतने लगेंगे। फिल्म तवील होगा तो उसके हादसात और वाक़यात भी तवील होंगे, जिसके बायस फिल्म की रफ्तार में लंगड़ापन पैदा हो जाएगा जो आँखों को बहुत बुरा मालूम होगा। तवील फिल्म की तैयारी में ज़्यादा स्नैक इस्तेमाल होते हैं जिन पर काफ़ी रुपया खर्च होता है। इस तरह वो फिल्म जो अपनी सही शक्ल में 60 या 70 हज़ार रुपये में बन सकता है, 1 लाख रुपए में तैयार होगा और नाकाम रहने की सूरत में प्रोड्यूसरों की कमर तोड़ के रख देगा।
طویل فلم میں دلچسپی کا عنصر داخل کرنے کے لیے پروڈیوسروں اور ڈائریکٹروں کو بے موقع اور بے محل گیت گوانے اور ناچ نچوانے پڑتے ہیں، جو فلم کو خوبصورت بنانے کے بجائے نہایت بھدا بنا دیتے ہیں۔ روپیہ خرچ ہوتا ہے مگر خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ اس کا باعث صرف یہ حقیقت ہے کہ ہر شے کے لیے ایک مناسب اور موزوں جگہ ہوتی ہے، جس سے ہٹ کر وہ اپنی تمام خوبصورتی کھو دیتی ہے۔ تماشائیوں کو اگر ایسے طویل فلموں کو عادی بنا دیا گیا تو ان کے اذہان میں طوالت پسندی گھر کر جائے گی، اور وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی اس عادت کو داخل کرنے کی کوشش کریں گے، جس کے نتائج بہت تنزل آفری ثابت ہو گئے۔ متذکرہ صدر امور کے پیش نظر یہ ضروری ہے کہ ہمارے پروڈیوسر اپنے فلموں کی تیاری میں اختصار سے کام لیں۔ آج کل 16-17 ہزار فٹ لمبے فلم پر جو کچھ خرچ کر رہے ہیں، اگر وہی کچھ اس سے نصف طویل فلم پر خرچ کیا جائے تو ملک کی صنعت فلم سازی میں ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے، اور ان لوگوں کی تمام شکایتیں دور ہو سکتی ہیں جو اس وقت ہمارے فلموں کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سنیما ہال میں تماشائیوں کے لیے 2 گھنٹے کا پروگرام پیش کرنے کے لیے ہمارے پروڈیوسروں کو ان کے خطوط پر چلنا چاہیے، جو ہالی ووڈ کے پروڈیوسروں کے پیش نظر ہیں۔ 7-8 ہزار فٹ لمبے فلم کے ساتھ کارٹون یا خبروں کے ایک چرخے یا 2 چرخے فلم تیار کیے جائیں، جیسا کہ یورپ میں کیے جاتے ہیں۔ اس طرح پبلک جہاں قصے کہانیاں سنے گی اور دیکھے گی، وہاں دوسرے ممالک کے تازہ ترین حالات سے بھی باخبر رہے گی۔ ان لوگوں کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اپنے ہمسایہ ممالک سنیما ہال میں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیں گے اور ان کے دل سے یہ تعجب دور ہو جائے گا جو عام طور پر فاصلہ پیدا کر دیا کرتا ہے۔ 20-25 سال تک ہم طویل فلمیں دیکھتے رہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس بدعت کا خاتمہ کر دیا جائے اور بھاری بھرکم اور شیطان کی آنت کی طرح لمبے فلموں کے بجائے ایسے مختصر فلم پیش کیے جائیں جو ہمارے دماغوں پر وزن نہ ڈالیں۔ وطن کی صنعت کو رفت بخشنے کے لیے اختصار کی بے حد ضرورت ہے۔ ستارے یا ستارہ شناس۔ 30 برس سے ہالی ووڈ کے ارباب فکر اس بات کا فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فلم سازی میں اسٹار کو زیادہ اہمیت حاصل ہے یا خود فلم کو۔ اس مسئلے پر اس قدر بحث کی جا چکی ہے کہ اب اس کے تصوری سے الجھن ہونے لگتی ہے۔ آخر متذکرہ صدر سوال کا فیصلہ کن جواب کیا ہو سکتا ہے، سوائے اس کے کہ یہ سوال سن کر یوں کہہ دیا جائے، کیا فرمایا آپ نے؟ مرغی پہلے پیدا ہوئی یا انڈا؟ اگر اس کا جواب کچھ ہو سکتا ہے تو یقیناً اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ اسٹار زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا خود فلم۔ فرینک کیپرا کولمبیا فلم کمپنی کے ماہر فن ڈائریکٹر نے حال ہی میں اس مسئلے پر اپنے افکار انگریزی اخبارات میں شائع کیے ہیں۔ مسٹر کیپرا کہتے ہیں، میں ان لوگوں کا ہم خیال ہوں جو فلم کو سب سے اہم سمجھتے ہیں، فلم اسٹار بناتے ہیں، اور درخشاں سے درخشاں ستارہ کمزور یا برے فلم کو ناکامی سے بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تجربے سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ فلم ستارہ ساز ہے اور ستارے کمزور فلم کو تابانی نہیں بخش سکتے، مگر ہمارے یا مسٹر کیپرا کے خیال سے سب متفق نہیں ہو سکتے۔ ایسے سینکڑوں اصحاب موجود ہیں جو اپنے نظریے کے جواز میں اور مسٹر کیپرا کے نظریے کے ابطال میں ٹھوس دلائل و براہین پیش کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں سب سے زیادہ قابل غور بات یہ ہے کہ ستارے کیوں کر بنتے ہیں، یا وہ کون سی چیز ہے جو ستارے بناتی ہے۔ اس ضمن میں سب سے زیادہ قابل غور بات یہ ہے کہ ستارے کیوں کر بنتے ہیں، یا وہ کون سی چیز ہے جو ستارے بناتی ہے۔ مسٹر کیپرا نے سوال کا جواب نہایت دلچسپ انداز میں دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں، اگر دنیا کے تمام پروڈیوسر اپنا سرمایہ جمع کر کے میرے حوالے کر دیں، جو یقیناً کافی ہوگا، اور مجھ سے یہ کہیں کہ ہمارے فلمی آسمان کے لیے 3 ستارے چن کر لا دو، تو میں یقیناً خالی ذہن ہو جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے وہ جگہ معلوم ہی نہیں جہاں سے یہ ستارے مل سکتے ہیں۔ خاموش فلموں کے زمانے میں ہالی ووڈ کے آسمان
فلم کے لیے خاموش فلموں کے زمانے میں ہالی ووڈ کے آسمان فلم کے لیے ستارے عام طور پر ہوٹلوں، کارخانوں اور دفتروں وغیرہ سے آتے تھے، لیکن اب کے فلموں کی خاموشی تکلم میں تبدیل ہو چکی ہے اور اس صنعت کو کافی فروغ حاصل ہو چکا ہے۔ ستاروں کی سپلائی بہت کم ہو گئی ہے۔ ہمارے یہاں صنعت فلم سازی کے آغاز میں قہبہ خانہ، تھیٹر اور چکلے ستارے مہیا کرتے تھے، اور اب کہ ہماری صنعت کو کسی قدر فروغ حاصل ہوا ہے، علمی طبقے نے بھی ہمارے فلمی آسمان کے لیے ستارے پیش کرنے شروع کیے، اور مستقبل بعید یا مستقبل قریب میں ایک ایسا وقت آئے گا جب ہالی ووڈ کی طرح یہاں بھی ستاروں کی سپلائی کم ہو جائے گی، مگر ہم سوچ رہے تھے کہ وہ کون سی شے ہے جو ستارے بناتی ہے۔ مسٹر فرینک کیپرا کی، جن کی ڈائریکشن میں ہالی ووڈ کے بڑے بڑے نامور ستارے کام کر چکے ہیں، رائے ہے کہ کرداروں کی صحیح تقسیم، یعنی موزوں و مناسب کاسٹ، ستارے بناتی ہے۔ ان کے نظریے کے اعتبار سے چینی آدمی کا روپ صرف چینی ہی بطریق احسن ادھار سکتا ہے، اور لنگڑے یا کبڑے آدمی کا پارٹ صرف لنگڑا یا کبڑا ہی آدمی ہی خوبی سے ادا کر سکتا ہے۔ ہمیں مسٹر کیپرا کے اس نظریے سے اتفاق ہے۔ اسکرین پر کسی کیریکٹر کی ادائیگی کے لیے اتنا ہی زیادہ انہیں کامیابی کا موقع ملے گا جس آسانی سے ہم اور آپ اپنے یعنی اپنے اصل کو پیش کر سکتے ہیں۔ اس آسانی سے ہم کسی اور کی نقل نہیں کر سکتے۔ جہاں تصنع اور بناوٹ کو دخل ہوگا وہاں اصلیت برقرار نہیں رہ سکتی۔ اس نظریے کے جواز میں مسٹر فرینک کیپرا نے بہت سی مثالیں پیش کی ہیں، جن میں سے ایک گیری کوپر کی ہے۔ آپ کہتے ہیں گیری کوپر اسکرین پر اپنے آپ کو اصلی رنگوں میں پیش کرتا ہے، اور چونکہ وہ خوش ذوق، عالی خیال اور صاحب فہم انسان ہے، اس لیے وہ اپنی کوششوں میں کامیاب رہتا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ موزوں و مناسب کاسٹ ستارے بناتی ہے، مگر یہ قطعی اور آخری فیصلہ نہیں ہے، اس لیے کہ صرف کاسٹ کا موزوں و مناسب ہونا ہی کسی فلم کو کامیاب نہیں بنا سکتا۔ فلم کی کامیابی کے لیے اور بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے، جن کو آپ بخوبی سمجھتے ہوں گے۔ مختصر الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جب تک مشینری کے سب پرزے اپنی اپنی جگہ پر اچھا کام نہ کریں گے، فلم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کرداروں اور ٹیکنیشیوں کا باہمی اتحاد پکچر کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ جس طرح قیمتی سے قیمتی گھڑی ایک ٹک کرنے سے بھی انکار کر دیتی ہے، اس لیے کہ اس کی کسی پرزے کے ساتھ میل کا ایک ننھا سا ذرہ چمٹا ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح قیمتی سے قیمتی فلم ایک حقیر اور معمولی سی فروگزاشت یا غلطی کے باعث فیل ہو جاتی ہے۔ صحیح کاسٹ ستارے بنانے میں دیگر عناصر سے کہیں زیادہ معاون ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کے بعد یقیناً ہمارے ہمنوا ہو جائیں گے۔ چنانچہ فلموں کو کامیاب بنانے اور ستارے پیدا کرنے کے لیے ہمیں ستارہ شناس نگاہوں کی ضرورت ہے۔ اہل طرز ڈائریکٹر۔ ہندوستانی فلموں کی بے جانی کا سب سے بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں اہل طرز یعنی اسٹائلسٹ ڈائریکٹروں کی کمی ہے۔ افسانہ نگاری اور شعر گوئی کے لیے ایک اسٹائل کی ضرورت ہوتی ہے جو ادب کے جملہ لوازمات میں امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ اسٹائل ہی ایک شاعر اور دوسرے شاعر کے شعروں کے درمیان حد تمیز کھینچتا ہے، اور اسٹائل ہی ایک افسانہ نگاری کی کہانی کو دوسرے قصہ نویس کے افسانے کے مقابلے میں ایک جداگانہ حیثیت بخشتا ہے۔ اسی طرح فلموں کے ڈائریکٹر کے لیے اسٹائل کی بہت ضرورت ہے۔ اگر ڈائریکٹروں کا اپنا اسٹائل نہ ہوگا تو فلم متحرک تصاویر کے ایک آہنگ فیتے بن کر رہ جائیں گے۔ ہندوستانی فلمیں عرصے سے اسکرین پر پیش ہو رہی ہیں، ان میں سے گنتی کی چند ایسی فلمیں ہیں جن میں ہمیں ڈائریکٹروں کا اسٹائل نظر آتا ہے۔ اسی اسٹائل کے ذریعے سے ہم ان کے تشخص کے بارے میں کچھ جان سکیں، مگر دوسرے فلم دیکھ کر ہمیں ایک ہی طریقے سے جوڑی ہوئی اور ایک ہی نگاہ سے دیکھی ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں۔
ان کے مشاہدے سے ہم صرف اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پبلک کی مانگوں پر پروڈیوسروں نے چند نااہل ڈائریکٹر پکڑ کر اپنے سیلولائٹ کے اوپر بے معنی نقش بنوا لیے، جن کو نہ وہ خود سمجھ سکے اور نہ پبلک ہی سمجھ سکی۔ ہندوستان میں روزانہ سینکڑوں فلموں کی نمائش ہوتی ہے، مگر مقام تاسف ہے کہ ان میں سے بہت کم فلم ہوتی ہیں۔ دراصل جو ڈائریکٹر یہ فلم تیار کرتے ہیں تخیل سے بالکل عاری ہوتے ہیں۔ وہ اسٹوری کو سامنے رکھ کر صرف کلوز اپ، مڈ شاٹ اور لانگ شاٹ میں کیمرہ رکھنے کا حکم دینا جانتے ہیں، اور بس وہ کیمرے کو ہیروئن کے چہرے کے قریب بار بار لے آتے ہیں، مگر ان کو کلوز اپ کی اہمیت قطعی طور پر معلوم نہیں ہوتی۔ ایسے ڈائریکٹر ان نام نہاد ادیبوں کے مترادف ہیں جو بے ربط عبارت لکھتے ہیں اور جنہیں الفاظ کی نشست و برخاست کا کوئی سلیقہ نہیں ہوتا۔ ارنسٹ کیوبش کا فلم اگر اس کے نام کے بغیر پردے پر آئے تو آپ اس میں ٹھوس مزاح کے ٹچ اور معمولی سے معمولی اشیاء کے موضوع و مناسب استعمال کو دیکھ کر فوراً کہہ دیں گے ارنسٹ کیوبش پردے پر چل پھر رہا ہے۔ دلکش بیرونی مناظر اور پھولوں میں ہیروئن کو تیتری کی طرح پھڑپڑاتا دیکھ کر آپ کو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ پردے کے پیچھے D.W. گرفت کا دل دھڑک رہا ہے، جو نیچر کی سحرکاریوں کا دل دادا ہے۔ اسی طرح ایرک فان مسٹر ماہم کی حقیقت پسندی چھپائے نہیں چھپ سکتی۔ اس جواز میں اور بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ ہالی ووڈ کے قریب ہر ڈائریکٹر کا ایک طرز یا سٹائل ہے، اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے، مگر یہاں ہندوستان میں اہل طرز ڈائریکٹروں کا فقدان ہے۔ اس وقت صرف 2 ڈائریکٹر ایسے ہیں جنہیں صاحب طرز کہا جا سکتا ہے، دیوکی بوس اور شانتارام۔ دیوکی بوس کی مثالیت ہی ایک ایسی چیز ہے جو اسے دوسرے ڈائریکٹروں پر امتیاز بخشتی ہے۔ راج رانی میرا، پورن بھگت، آفٹر دی ارتھ کویک اور ودیانتی میں آپ دیوکی بوس خوب دیکھنے والے دیوکی بوس کو سیلولائٹ کے ہر انچ میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا سٹائل اوریجنل ہے اور اسی وجہ سے وہ کامیاب ہے۔ اشاریت اور عظمت پسندی شانتارام کے سٹائل کے 2 بڑے جز ہیں۔ جس فلم میں بھی آپ یہ 2 چیزیں پہلو دیکھیں، آپ کا خیال فوراً پربھات فلم کمپنی کے شانتارام کی طرف چلا جائے گا۔ وہ اپنے سٹائل میں اور کوئی ثانی نہیں رکھتا، اور یہی وجہ ہے کہ اسے ہندوستان کے ڈائریکٹروں کی صف اول میں ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ نتن بوس کے نام کا یہاں اس لیے ذکر نہیں کیا گیا کہ وہ اہل طرز ڈائریکٹر نہیں، وہ ایک نہایت اچھا نمائش کار ہے۔ اس کو اپنے خیالات و افکار کی نمائش کرنے کا ڈھنگ بہت اچھی طرح یاد ہے، اور یہی اس کی قابل رشک کامیابی کا باعث ہے۔ ایکٹنگ یا کردار نگاری اس فن کا نام ہے جس کے ذریعے سے مختلف انسانوں کے جذبات و محسوسات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ مصوری، سنگ تراشی، شاعری، افسانہ نویسی اور موسیقی کی طرح کردار نگاری کو بھی فنون لطیفہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ بعض مفکر اس سے اختلاف بھی رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر تمام لوگ جو روس کے مشہور معلم اخلاق مصنف ٹالسٹائے کے مدرسہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اسٹیج اور اسکرین کو آرٹ کی شاخ تسلیم کرنے سے یکسر منکر ہوں گے۔ فنون لطیفہ کے متعلق ٹالسٹائے کا نظریہ قریب ہر مفکر کے نظریے سے جداگانہ ہے۔ وہ غائب درجہ حقیقت پسند تھا، اور چونکہ اسٹیج اور اسکرین پر حقیقت بہت کم نظر آتی ہے، اس لیے اس کے نظریے کے مطابق فلم اور اسٹیج پر کھیلے ہوئے ناٹک آرٹ سے بہت دور ہیں۔ اپنا خیال ہے۔ کردار نگاری کا فن افسانہ گوئی کی طرح حبوط آدم سے چلا آ رہا ہے۔ دوسرے کے دل پر بیتے ہوئے واقعات بیان کرنا اور کسی دوسرے قلب کی گہرائیوں کا اظہار کرنا کردار نگاری ہے۔ جب آپ کا چھوٹا بھائی یا کمسن بچہ رات کو سوتے وقت آپ کو بتاتا ہے کہ کس طرح اس کی دادی ماں چوہے سے ڈر کر غسل خانے میں چھپ گئی اور مارے خوف کے ان کا سارا جسم کانپنے لگا،
تو اس وقت دراصل وہ ایک ایکٹر کے فرائض ادا کر رہا ہوتا ہے، مگر اس بچے کی قوت بیان کمزور نہیں. اگر اس بچے کی قوت بیان کمزور نہیں اور وہ آپ پر اپنی دادی اماں پر بیتے ہوئے واقعات کو اس طرح بیان کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے سامنے ایک تصویر سی دیکھنے لگتے ہیں اور آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی آپ کی آنکھوں کے سامنے بچے کی دادی فرتے خوف سے تھر تھر کانپ رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بچہ ایک کامیاب ایکٹر ہے اور اس کے اظہار میں بدرجے اتم موجود ہے. فلموں میں یہی چیز بڑے پیمانے پر ہوتی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں آپ کے چھوٹے بھائی یا کمسن بچے نے صرف اپنے دل کی خواہش کی بنا پر اپنی دادی اماں کی کیفیت بیان کی تھی، اور یہاں کئی بچے، جوان، بوڑھے، عورتیں اور مرد جمع ہو کر ایک کہانی سن کر کسی کے کہنے پر آپ لوگوں کو سنا دیتے ہیں. یہ فرق بظاہر معمولی ہے، مگر چونکہ آپ کو بہت سی اندرونی باتیں معلوم نہیں، اس لیے آپ نہیں جانتے کہ جب آپ کا بچہ یا بھائی اپنی دادی اماں کی داستان سنا رہا تھا تو اس کو اس امر کے لیے کسی اور شخص نے نہیں اکسایا تھا. یہ اکساہٹ خود بخود اس کے دل میں پیدا ہوئی تھی. اس کے برعکس فلم بنانے سے پہلے ہر ایکٹر کے ہاتھ میں اس کا پارٹ دے دیا جاتا ہے اور یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس کو بطریق احسن نبھائے گا. ایک بات اور، بچہ جب اپنی کہانی سنا رہا تھا تو اس وقت اس کے پاس کوئی ہدایت دینے والا موجود نہیں تھا، لیکن جب ایکٹر کسی افسانوی کردار کے جذبات کا چرچہ اتارنے لگتے ہیں تو ان کے پاس ایک سے زیادہ ہدایت دینے والے موجود ہوتے ہیں جو اپنے خیال کے مطابق ان سے کام لیتے ہیں. بچے نے جب کہانی سنائی تھی تو اس کی گفتگو اور اس کے جسمانی حرکات کے تسلسل میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، مگر یہاں کیمرے کے زاویے تبدیل کیے جاتے ہیں، روشنی میں کمی یا زیادتی کی جاتی ہے، اور پھر ایکٹر کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اسے ایک خاص حد تک رہ کر اپنا کام کرنا پڑتا ہے. اسے جذبات نگاری کے دوران میں مندرجہ ذیل امور پیش نظر رکھنے پڑتے ہیں. اگر وہ مقررہ جگہ سے 1 انچ بھی ادھر سرک گیا تو کیمرے کی زد سے باہر ہو جائے گا. 2، اگر اس نے منہ ادھر کو موڑ لیا تو کیمرہ مین اس کی ایکٹنگ کی تصویر میں وہ بات پیدا نہ کر سکے گا جو اس کے دماغ میں ہے. 3، اگر اس نے مدھم آواز میں مکالمے کی ادائیگی کی تو اس کی سزا بندی نہ ہو سکے گی. اسی قسم کی اور بہت سی مشکلات ایکٹر کے راستے میں حائل رہتی ہیں. بہرحال کہنا یہ ہے کہ فلموں کے لیے ایکٹنگ یا کردار نگاری بہت مشکل کام ہے اور اس کے لیے ایک مخصوص ذہن اور جسم کی ضرورت ہے. ہالی ووڈ میں جو صنعت فلم سازی کا باوا آدم ہے، کردار نگاری کے لیے بڑی چھان بین اور جستجو کے بعد ایسے آدمی تلاش کیے جاتے ہیں جو اپنے اندر ایک اعلیٰ کیریکٹر کی اہلیتیں اور خوبیاں پنہا رکھتے ہوں. اسٹار بنانے کے لیے جو کاوش ہالی ووڈ کے پروڈیوسر کرتے ہیں اس کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ قریب قریب ہر کمپنی کے چند کارکن مختلف ممالک کی سیاحت میں مصروف رہتے ہیں. اس طرح چل پھر کر وہ اپنے نگار خانوں کے لیے تازہ دم ایکٹر فراہم کرتے ہیں، پھر ان کی تعلیم پر بے اندازہ روپیہ صرف کیا جاتا ہے، اور جب وہ پردے پر لائے جاتے ہیں تو ایک ہی رات میں ان کی شہرت ایک منافع عالم میں پھیل جاتی ہے. ہندوستان میں جب صنعت فلم سازی کا آغاز ہوا تو میراثی، ربابی، تبلچی اور سارنگی بطور ایکٹر اور بھنگنے اور طوائفیں بطور ایکٹریسیں بھرتی کی گئیں. اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی اس معیار میں کوئی خاص تبدیلی نہیں پیدا ہوئی ہے. جس مرد کی آواز اچھی ہو اور وہ بازاری قسم کے گانے سریلی آواز میں گا لیتا ہو اسے کامیاب ایکٹر تصور کر لیا جاتا ہے اور اس کو سٹار بنا کر سال میں 6 فلم تیار کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح عورت میں صرف حسن کو ایکٹنگ کے فن کا بہترین مظہر قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. ہمارے ملک میں صنعت فلم سازی کی بنیاد چونکہ غلط اصولوں پر رکھی گئی ہے اس لیے ایکٹنگ کا فن قریب قریب مفقود ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے یہاں اچھے ایکٹروں اور ایکٹریسوں کی کمی ہے. ہندوستان میں یقیناً ایسے افراد موجود ہیں جو مواقع بہم پہنچانے پر اپنے آپ کو اس فن کے استاد ثابت کر سکتے ہیں،
مگر افسوس تو اس بات کا ہے کہ ایسا کیا ہی نہیں جاتا. فلموں کا سادھو. اگر آپ فلموں کو غور سے دیکھنے کے عادی نہیں ہیں تو بھی آپ نے اپنے ملک کے فلموں میں ایک چیز ضرور نوٹ کی ہوگی جو بار بار دکھائی دیتی ہے. میری مراد اس فقیر یا سادھو سے ہے جسے ہمارے ڈائریکٹر کہیں نہ کہیں گوایا کرتے ہیں. منظر نامے میں یہ لکھا ہے کہ ہیروئن اداس بیٹھی ہے اور ڈائریکٹر صاحب کو یہ ظاہر کرنا ہے کہ وہ اداس ہے، غمگین ہے، اس پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے. چونکہ کیریکٹر کی ساری ذمہ داریاں اس کے سر پر ہیں، اس لیے لازمی طور پر انہیں ایسی فضا پیدا کرنی چاہیے جس سے تماشائیوں پر یہ واضح ہو جائے کہ ہیروئن اداس بیٹھی ہے. اداس. ڈائریکٹر صاحب سوچتے ہیں، تخیل کی کتاب کے سارے والا الٹتے ہیں، اچانک انہیں دماغ میں خیال پیدا ہوتا ہے، نہایت ہی اچھوتا خیال. وہ سوچتے ہیں کیوں نہ بازار سے یا ساتھ والے باغ سے کوئی سادھو پردرد گیت چمٹے پر گاتا ہوا گزرے. سادھو فلاں فلم میں آ چکا ہے، مگر کیا ہوا؟ یہ سادھو نہ ہوگا، کوئی بھیک مانگنے والا ہوگا. اور کیا بھیکاری گا کر بھیک نہیں مانگتے؟ ان کے گیت بھی تو اکثر اوقات دردناک ہوتے ہیں، اور کیا ان کے چہرے اداس نہیں ہوتے؟ یہ ٹچ حقیقت پر مبنی ہوگا. یہ ٹچ. ڈائریکٹر صاحب نے اپنا سر ہلا کر چٹکی بجائی اور ایک بھکمنگا گیت سمیت تیار ہو گیا. اسٹوڈیو میں ایک آدھ گویا عام طور پر اسٹاک میں ضرور ہوتا ہے جسے جہاں چاہیں گوا دیا جاتا ہے. اس کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیوں گاتا ہے، کس لیے گاتا ہے. وہ گانے کی ایک مشین ہے جس کو صرف چابی کی ضرورت ہے، اور یہ چابی ہمارے ڈائریکٹر صاحب کے پاس محفوظ ہوتی ہے. میں ایک ایسے گویوں کو جانتا ہوں جو اسٹوڈیو کے ہر درخت کے نیچے ایک نہیں درجنوں گیت گا چکا ہے. سمندر کے پار دریا کے کنارے گاڑی میں پیدل اور چل پھر کر اس بیچارے نے نہ خدا معلوم کتنے گیت گائے ہیں. کبھی اس کے چہرے پر داڑھی تھی 2 بالشت لمبی، کبھی اس کے سر پر پٹیاں تھیں یہ بڑی بڑی، کبھی اس کے ہاتھ میں کشکول تھا اور کبھی چمٹا، کبھی اس کے بدن پر راگ تھی اور کبھی پھٹے پرانے چیتڑے. اس قسم کے سکہ بند گویے کو ڈائریکٹر صاحب نے میک اپ ایکسپرٹ کے حوالے کیا جس نے اس کے بدن پر سال کے پرانے اور بدبودار چتڑے چپکا دیے. چہرے پر میک اپ کا روغن مل کر بڑھاپا پیدا کرنے کی خاطر چند ٹیڑھی لکیریں بنا دی اور اسے آئینہ دکھلا کر سیٹ پر بھیج دیا. گیت کی ریہرسل ہوئی، ستار کے تار کی آواز بلند ہوئی اور ہمارے اس گویے کو کیمرے نے نگل لیا. اور جب پروجیکٹر نے اس کو پردے پر اگلا تو ہم نے دیکھا کہ ہیروئن صوفے پر بیٹھی ہے. لانگ شاٹ کے بعد اس کا یہ بڑا کلوز اپ آیا. ہیروئن نے اپنی آنکھوں سے گوہر کی طرح کے 2.5 آنسو بہائے. دفتن طبلے کی تھاپ سنائی دی اور کسی گانے کی درد بھری آواز بلند ہوئی. دل ناب سور اداس ہے، مجھے تیرے درس کی پیاس ہے، دل ناب صبور اداس ہے. ہیروئن نے 2 آنسو بڑی مشکل سے نکالے، کٹ ہوا اور ہم ایک بازار میں وہی مصیبت کا ہمارا گویا بھیکاری کے لباس میں راستہ ٹٹولتا اور گاتا دکھائی دیا. یہ گیت 7.5 منٹ تک جاری رہا، 7.5 منٹ تک جاری رہا. اس دوران کبھی ہم نے ہیروئن کو آہیں بھرنے کی ناکام کوشش کرتے دیکھا، کبھی اس بھیکاری کو بے سری تانے نکالتے. جب گیت ختم ہوا تو ہیروئن کا باپ جو دروازے کی اوٹ پہ کھڑا یہ سب کچھ سن رہا تھا اندر آیا اور کہنے لگا، بیٹا تجھے کیا دکھ ہے؟ میں پوچھتا ہوں یہ آخر کیا حماقت ہے کہ ہم جب اداس ہوتے ہیں تو ہماری اداسی کی خبر شہر کے بھیکاری دوسروں تک پہنچاتے ہیں. 1-2 مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 6-7 ڈائریکٹروں کو اس قسم کا خون معاف کر سکتے ہیں، مگر ہمارے ذوق کی رگیں یقیناً ایسے جھٹکوں کو مسلسل برداشت نہیں کر سکتی. فلموں میں گویے، سادھو اور بھیکاری کو دیکھ دیکھ کر ہم بیزار ہو گئے. میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں، آج سے 4-5 سال قبل جب میں ہندوستانی فلم دیکھنے کا عادی نہ تھا مجھے سادھو اور بھیکاریوں سے بڑی دلچسپی تھی. مگر اب یہ حالت ہے کہ جب کبھی سادھو یا بھیکاری کو سڑک پر دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے فلموں کا گویا سادھو یاد آتا ہے اور نفرت سے منہ پھیر لیتا ہوں. جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں ہمارے فلموں میں اس سادھو مہاراج کی ضرورت کا سب سے بڑا سبب یہ ہے
کہ ہمارے ڈائریکٹروں کے ذہن اتنے عقیم ہیں کہ وہ اور کوئی دوسرا راستہ، کوئی نیا اسلوب پیدا ہی نہیں کر سکتے۔ فلمیں جہاں کہیں ان کے دماغ تصویروں کے ذریعے سے افسانہ سنانے سے انکار کر دیتے ہیں، وہ سادھو کو بلا کر گوا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک ہی پتھر سے 2 شکار کر دیا، ایک جیت بھی پیش ہو گیا اور افسانے کا ایک پہلو بھی واضح ہو گیا۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ سینمائی اصولوں کے پیش نظر یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس لیے کہ تماشائیوں کی توجہ افسانے کے تسلسل سے ہٹ کر اس سادھو کی طرف چلی جاتی ہے جس کا افسانے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ چند منٹوں کے لیے پردے پر آتا ہے اور گا کر چلا جاتا ہے اور افسانہ ایک جگہ کھڑا ہو کر رہ جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہاں کسی ایسے فلم نے ضرور غیر معمولی مقبولیت حاصل کی ہے جس میں اس قسم کا ایک سادھو گاتا ہے، اور ہمارے پروڈیوسروں نے فلم کی مقبولیت اور کامیابی کا راز یہ سمجھ لیا کہ ان میں سادھو اپنے گیت سمیت ضرور ہونا چاہیے۔ افسانے کی بساط شطرنج کی بساط نہیں، صرف مقررہ محورے چلتے ہیں۔ افسانے کے بساط اس وسیع دنیا کی بساط ہے جس پر ان گنت محورے چل رہے ہیں۔ افسانے ہیرو، سائیڈ ہیرو، ہیروئن، سائیڈ ہیروئن، ولن، سائیڈ ولن، ویمپ اور سائیڈ ویمپ کے بغیر بھی افسانے ہو سکتے ہیں، پر ذرا سمجھ کی ضرورت ہے۔ ہماری فلموں کو بے حد زیادہ سمجھ کی ضرورت ہے۔